अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 17, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुमा कुरैशी ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 17 की तरफ। रश ड्राइविंग करता वो पिछले 2 घंटों से खुद में बर्पा इश्ताल को ज़ायल करने की तगुदों में हलकान होकर रह गया था, मगर गुस्से का पैमाना था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। शर्जील अहमद का मुस्कुराता चेहरा खुद पर किसी तमाचे के मानंद महसूस हो रहा था। सबसे ज़्यादा दुख तो फरियाल की खुदगर्जी का हुआ था। क्या वो कभी उसकी मोहब्बत को समझ ही ना पाई थी? क्या उसे उसके लहजे में आया मोहब्बत, हर अंदाज में छुपी बेपनाह चाहत, या कभी कुछ भी महसूस ही नहीं हुआ था? वो भला इतनी बेरहम कैसे हो सकती थी? रात की तारीकी में हवा को चीरती हुई गाड़ी स्पीड में थी। सोच सोच कर हैदर का दिमाग फटा जा रहा था। सोचने समझने की सलाहियत मफलूज होकर रह गई थी। फ्रंट सीट पर पड़ा मोबाइल बज बज कर खामोश हो गया था। सुनसान खाली सड़क के किनारे गाड़ी रोकता वो अपना सर स्टीयरिंग व्हील पर गिराए एक गहरी सांस भरकर रह गया था, जब ही आसमान पर से बादलों की जोरदार गरज की आवाज सुनाई दी थी। मोबाइल फिर बजने लगा था। चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को कंपोज करता वो कॉल रिसीव कर चुका था, जहां रिमशा का नंबर जगमगा रहा था। हेलो हैदर, कहाँ हो तुम? दूसरी जानिब से रिमशा की परेशान कुन आवाज़ समातों से टकराई थी। मामा बाबा आपका पूछ पूछ कर आराम के घर से सोने चले गए हैं। आप पार्टी से बगैर बताए निकल आए। मैंने इतनी मुश्किल से मामा को मुतमईन करके सुलाया है। बाबा की तबीयत का कुछ ख्याल है? जहाँ कहीं भी हैं फ़ौरन घर आएं। गुस्से और परेशानी की मिली जुली सी कैफियत में एहसास दिलाती रिमशा की आवाज़ सुनकर वो अपनी हालत पर काबू करने की नाकाम सही कर रहा था। आ जाऊँगा, सो जाओ तुम, और टेंशन नहीं लो, अपने दोस्त की तरफ हूँ। वो आंखें मेज कर सर झटक गया। जहाँ भी हैं जल्दी घर आए, मौसम ख़राब है, बारिश होने वाली है। कुछ देर बाद फजर हो जाएगी, फिर मामा आपकी गैर मौजूदगी को देखकर परेशान होंगी। वो ठंडी सांस फिजा के सुपर्द करके रह गया। आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। राब्ता मुनक़ता होते ही वो एक बार फिर अजियत की बुलंदियों को छूने लगा था। यह दिमाग में यकदम एक ख्याल सकून गया था। नहीं, फरियाद सिर्फ हैदर दुरानी की है। फरियाल अंसारी का वजूद मुझसे अलग हरगिज़ नहीं है। वो सिर्फ मेरी है। और वैसे भी अभी सिर्फ मंगनी हुई है, मंगनी ख़त्म भी हो सकती है। यकीनन इस रिश्ते में फरियाल की रजामंदी शामिल नहीं होगी, वरना मुझे ज़रूर बताती। खुद साख्ता सोचों में घिरा वो गाड़ी अपने घर के रोड पर डाल चुका था, जबकि किस्मत पहले ही सारे फैसले किए बैठी थी। जो सर भी कशीदा हो उसे दार करे है। अगयार तो करते थे, सो अब यार करे है। वो कौन सितमगर थे कि याद आने लगे हैं। तू कैसा मसीहा है कि बीमार करे है। अब रोशनी होती है कि घर जलता है देखें। शोला सा तवाफ़े दरो दीवार करे है। क्या दिल का भरोसा है ये संभले कि ना संभले। क्यों खुद को परेशान मेरा गम ख्वार करे है तर्क ताल्लुक ही मदावाए गमे जा, पर तर्क ताल्लुक तो बहुत ख्वार करे है। इस शहर में हो जंबिशे लबका किसे यारा, हाँ जंबिशे मुस्कान भी गुनाहगार करे है। तू लाख फराज अपनी शिकस्तों को छुपाए, ये चुप तो तेरे कर्ब का इजहार करे है। अहमद फराज। सादा से लॉन के सूट में मरबूज फरियाल रात के दूसरे पहर तबीयत का बोझलपन महसूस करती लॉन में चहलकदमी की गर्ज से बाहर आ गई थी। अंसारी हाउस के बागीचे में अपनी पसंदीदा जगह पर फूलों की क्यारी के नज़दीक बैठी वो गुलाब के सुर्ख फूलों पर नजरें टिकाई थी। कानों में सीसा उंडेलते लफ्ज़ जहन में बाजकश करने लगे थे। उसने शर्जील से मंगनी का फैसला जिस कदर अचानक लिया था, उसे महसूस हो रहा था जैसे बहुत कीमती चीज़ हो जो हाथ से फिसल गई हो। मगर नहीं,
وہ اب اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ شرجیل کا دلربا انداز، اس کی محبت، وہ چاہ کر بھی اس کے خلوص سے انکاری نہیں ہو سکی تھی۔ اگر وہ اپنی زبان سے مکر گئی تو نمشا درانی کو پھر سے موقع مل جائے گا اس پر الزام تراشی کرنے کا، اس کی صاف نیت پر شک کرنے کا۔ وہ اب اپنے اس فیصلے پر آخری دم تک قائم رہنا چاہتی تھی۔ بادل گرج چمک کے ساتھ اب برسنے لگے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں کب برسنا شروع ہو گئی تھیں اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ دل میں ایک درد سا اٹھا تھا اور وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ رات کی سنسان فضا میں اس کی گھٹی گھٹی سی سسکیاں بادلوں کی تیز گرج چمک میں کہیں دب کر رہ گئی تھیں۔ بھیگی سی اس رات کی قسم نمشا درانی، فریال انصاری تمہاری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہے۔ آج میں نے تمہاری اور میری اس دوستی کی خاطر نمشا درانی اپنے عشق کو تمہیں دان کیا۔ اپنے الفاظ چیخنے کس انداز میں ادا کرتی، وہ جیسے خود کو اپنی بربادی کا یقین دلانا چاہ رہی تھی۔ زندگی سے بھرپور ہر دم ہنسے مسکرانے والی فریال کی ہچکیاں تھم کر اب سسکیوں میں تبدیل ہو گئی تھیں، جبکہ اس کا غم سننے کے لیے رات کی وحشت بھری تاریکی کے سوا کوئی ذی روح موجود نہ تھا جو اس کا غم غلط کر سکتا۔ بارش کی بوندیں چھم چھم برستی ہر دکھ و غم کو اپنے اندر سموئے لے رہی تھیں۔ اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے، اب تو دریا میں تلاطم نہ سکون ہے یوں ہے، تو نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر، نوکے ہر خاک پہ ایک قطرہ خون ہے یوں ہے۔ وہ بارش میں بھیگا سا شکستہ خورد قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تو نظر سیدھی سیکنڈ فلور کے لاؤنج میں 2 سیٹر صوفے پر غیر آرام دہ انداز میں سوئی رمشا پر پڑی تھی، جو یقیناً اس کا انتظار کرتے کرتے ہی سو گئی تھی۔ حیدر کو یکدم ہی اپنی حرکت کے باعث شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ رمشا، اس نے قریب آ کر ہولے سے پکارا، وہ جو کچی سی نیند ہونے کے باعث ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ حیدر، اتنی دیر لگا دی؟ آنکھیں مسل کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہا تو تھا تمہیں مجھے دیر ہو جائے گی۔ یہاں کیوں سو گئیں پھر؟ وہ لہجے میں خفیہ منہ بولا۔ پتہ بھی ہے مما آپ کے یوں اچانک غائب ہو جانے کے باعث کس قدر پریشان ہو گئی تھیں۔ کچھ احساس بھی ہے آپ کو؟ بابا کی طبیعت اب اتنی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حیدر تھکا ہارا سا خاموش صوفے پر بیٹھ گیا۔ اف، اتنی ٹھنڈ میں آپ بھیگ کر یہاں بیٹھ گئے، جا کر چینج کریں، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ حیدر کی شکل دیکھ کر اسے اطمینان ہو گیا تھا تو اب نیند بھی سوار ہونے لگی تھی۔ رمشا، وہ جو صوفے کی پشت پر سر گرائے آنکھیں موندے پڑا تھا دھیرے سے پکار اٹھا۔ وہ چونک کر ٹھہر گئی۔ فریال نے اپنی منگنی کے بارے میں تمہیں نہیں بتایا تھا کیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا تذکرہ چھیڑ بیٹھا تھا۔ نہیں، ماما بتا رہی ہیں سب پہلے سے طے تھا اور مہمانوں کے لیے سرپرائز تھا، ہمارے لیے بھی سرپرائز ہی تھا۔ انصاری انکل نے ایک بار بھی بابا سے مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی تلخی آیا تھی جو حیدر کو چونکا گئی تھی۔ تمہارے اور فریال کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ مشکوک انداز میں بولتا اٹھ بیٹھا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ تو تم اتنا روڈ بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ تم تو کبھی انکل انٹی کے لیے اس لہجے میں بات نہیں کرتی۔ نہیں، دراصل میں ناراض ہوں نا فریال سے، وہ اپنی منگنی اکیلے کرائی، دیکھیں مجھے تو یاد بھی نہیں کیا اس نے، تو بس اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ وہ جھٹ صفائیہ لہجے میں بولی تو وہ سر ہلا کر رہ گیا، جبکہ دماغ میں ایک الگ ہی جنگ چھڑ گئی تھی۔ آج کی رات بہت سے لوگوں پر بھاری گزر رہی تھی، جس میں مالا ہمدانی بھی شامل تھی۔ صوفہ کم بیڈ پر پیر پساری لیٹی مالا کی آنکھوں سے جنون کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اسے کچھ دیر قبل ہی واٹس ایپ پر شرجیل احمد اور فریال انصاری کی منگنی کی تصویریں موصول ہوئی تھیں۔ اس کے باپ نے جب پارٹی سے آ کر آج کے سرپرائز کی بابت آگاہی دی تھی تو پہلے ہی وہ طیش میں آ گئی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ تصاویر جلدی پر تیل کا کام کر گئی تھیں۔ جلن کے باعث وہ اپنے پورے روم کا نقشہ بگاڑ چکی تھی۔ جگہ جگہ ٹوٹا کانچ، ڈریسنگ ٹیبل کی بکھری چیزیں اس کے نفرت و جنون کا چیخ چیخ کر پتہ دے رہی تھیں۔
اس معمولی سی لڑکی کی خاطر ریجیکٹ کیا تھا نا تم نے مجھے شرجیل احمد، اس 2 کوڑی کی لڑکی کی خاطر؟ موبائل پر فریال کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اسے اپنی ذات کی اس قدر بے معنی نفی ہرگز بھی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ جو میرا نہ ہو سکا اسے میں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اگر محبت میں جدائی میرا مقدر ہے تو اس کا نصیب بھی صرف بربادی ہوگا۔ میرے مقابلے پر آنے کی تمہیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی فریال انصاری۔ خود ساختہ نفرت سے دوچار، انتقام کی آگ میں اندھی مالا ہمدانی بہت سی زندگیاں تباہ کرنے کے در پر تھیں۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ پتھروں آج میرے سر پر برستے کیوں ہوں، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے، اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، تو نے کیا مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے۔ غم نہیں گل جو کیے گھر کے ہواؤں نے چراغ، ہم نے دل کا بھی دیا ایک جلا رکھا ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر نہ سے، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی سب میں ایک امید کی کرن سی پھوٹ پڑی تھی۔ رات ہوئی بارش کے باعث فضا میں خوشگواریاں سی چھا گئی تھی، مگر دل کی دنیا میں جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ نہ جانے کب تک یوں ہی روتی رہی تھی، اور پھر تھک ہار کر صبح کی پہلی پھوپ ہٹتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بیڈ پر یوں ہی گیلے لباس میں سونے کے باعث صبح تک اس کی طبیعت اچھی خاصی بگڑ گئی تھی۔ صبح کا آغاز ہی پہلی چھینک کے ساتھ ہوا تھا، مگر ساری رات اپنے اندر کا غبار باہر نکال کر اب وہ کل کی بنسبت ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ ہمت کر کے بیڈ سے اٹھتی، کپڑے وغیرہ چینج کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ پاپ نوٹیفیکیشن میں شرجیل احمد کا میسج جگمگا رہا تھا۔ فی الحال وہ اس شخص سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ موبائل کو سوئچ آف کر کے دراز میں ڈالتی وہ روم سے باہر نکل گئی تھی۔ اب اس کا رخ نیچے کی جانب تھا۔ رمشا کہاں جا رہی ہو اتنی صبح صبح؟ سائمہ بیگم نے اسے کار پورچ میں دیکھ کر آواز لگائی تو وہ بیک سائڈ لان میں بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ کر ایک گہری سانس بھرتی ان کی جانب بڑھی۔ میں نے کہاں جانا ہے ماما، فریال کی طرف جا رہی ہوں۔ اپنی بیسٹ فرینڈ کو تو اس سے منگنی میں بلانا تو دور بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، کم از کم میں مبارک ہی دے آتی ہوں۔ وہ نزدیک آتی تفصیلی لہجے میں بولی تھی۔ کیا ضرورت ہے جانے کی، جب انصاریز نے ہمارے اتنے سالوں کی خلوص اور ساتھ کو کسی خاطر میں ہی نہیں رکھا تو؟ وہ تو کل کی سرپرائز پارٹی کے باعث اچھا خاصا تپی ہوئی تھیں، جب ہی برہمی سے گویا ہوئیں۔ کم آن ماما، ان کی پرسنل لائف ہے، اب اگر انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تو کوئی بات نہیں۔ خیر میں تو جا رہی ہوں۔ وہ ان کا انکار سرے سے نظر انداز کرتی دورانی مینشن کا سردر دروازہ عبور کر گئی تھی۔ عادل اور خالد صاحب صبح ہی ناشتہ کر کے گھر سے نکل گئے تھے۔ فائزہ بیگم ملازمین کو ہدایت کرتی کچن میں آئی تھیں، جہاں وہ گول ٹیبل چیئر پر سر گرائے بیٹھی تھی۔ فریال کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اسے نڈھال سا بیٹھا دیکھ کر متعجب ہوئی۔ کچھ نہیں ماما، ناشتہ دے دیں پلیز۔ وہ سر اٹھا کر اداس لہجے میں بولی تو وہ ٹھٹک گئی۔ فریال تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ وہ متفق لہجے میں بولتی اس کے پاس آئیں۔ جی طبیعت ٹھیک ہے میری، بس رات کو بارش میں بھیگنے کی وجہ سے زکام ہو گیا ہے۔ وہ بہانہ بنا گئی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، اس قدر ٹھنڈ میں تم بارش میں بھیگی ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ بس ایسے ہی دل چاہ رہا تھا، آپ پلیز مجھے 2 بوائلڈ ایگ اور ایک چائے کا مگ دے دیں بس۔ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سرخ چہرے پر ایک تعجبی نگاہ ڈالتی پین میں انڈے بوائل ہونے کے لیے رکھ چکی تھیں۔ السلام علیکم، منگنی کی بہت بہت مبارک ہو فریال انصاری، آپ نے تو ہمیں بلاوا بھی نہیں بھیجا، مگر ہم خود ہی چلے آئے۔ رمشا چہرے پر ایک قاتلانہ مسکراہٹ سجائے اس کے ساتھ ہی نشست سنبھالتی تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، خیر مبارک بیٹا۔ جواب فائزہ بیگم کی جانب سے آیا تھا۔ جانتی ہوں بچے، آپ اور بھابھی یقیناً ہم سے ناراض ہوں گے، مگر یقین کرو بیٹا،
شرجیل بیٹی کی خواہش پر یہ سب سرپرائز رکھا گیا تھا۔ فریال کو تو خود اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ مصروف سی مگر تفصیلی لہجے میں گویا ہوئی تھیں، جبکہ وہ دونوں عین مقابل خاموش بیٹھی تھیں۔ جی جی آنٹی، ماما نے بتایا تھا تو میں نے سوچا مبارکباد ہی دے آؤں۔ مٹھائی نہیں کھلائیں گی؟ وہ فریال کو سپاٹ تاثرات کے ساتھ نظر پھیرتا دیکھ کر مزید بے رخی سے گویا ہوئی تھی۔ فریال کو ایک بار پھر تعصب نے آن گھیرا تھا۔ ارے بیٹا کیوں نہیں کھلاؤں گی، بلکہ ابھی میں خود آنے والی تھی مٹھائی لے کر بھابھی کے پاس۔ بس یہ فریال کو ذرا ناشتہ کروا کر میڈیسن دے دو۔ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ کل بہت پیاری لگ رہی تھی تم شرجیل احمد کے ساتھ۔ اب وہ باقاعدہ فریال سے مخاطب ہوئی تھی، جس نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی تھی۔ بس بیٹا تمہیں تو معلوم ہے کتنی جلدی نظر لگ جاتی ہے اس کو۔ کل ان دونوں کی جوڑی ہر نگاہ کا مرکز تھی، اور آج یہ بیمار ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ان دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر خود ہی حصہ ڈالنے لگی تھی، مگر فریال کی جانب سے ہنوز خاموشی برقرار تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا فریال؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتی متفکر ہوئی، جو بخار کی شدت سے گرم ہو رہا تھا، جبکہ چہرے پر پھیلی سرخی کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ مما میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، مجھ سے مزید یہاں نہیں بیٹھا جا رہا۔ آپ پلیز ناشتہ اور میڈیسن میرے روم میں لے آئے گا، اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ناگواری سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتی تیز لہجے میں بول کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ رمشا اس کا رویہ دیکھتی خاموش رہ گئی تھی۔ حیدر اس وقت محمود درانی کے کمرے میں موجود تھا۔ اب ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، مگر وہ فی الحال آفس سے چھٹی پر تھے، جبکہ وہ ان کے ساتھ 2 سیٹر صوفے پر ہی براجمان تھا۔ حیدر اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ آج وہ انہیں خاموش سا محسوس ہوا تھا۔ جی بابا، وہ چونکا۔ میرا مطلب ہے اب شادی وغیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خیر سے اب انصاری بھی اپنے بچوں کی شادی کر رہا ہے، میں بھی تمہارے سر پر صحرا سجا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ یہاں شاش بشاش سے نظر آنے والے محمود صاحب یکدم نڈھال سے ہو گئے تھے۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے بابا، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ محمود صاحب کے لہجے میں واضح تھکن محسوس کر کے وہ فوراً سیدھا ہوا تھا۔ خیر تمہاری ماں بتا رہی تھی تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو، شاید یونیورسٹی فیلو رہی ہے تمہاری۔ وہ سائمہ بیگم کی کچھ روز قبل کی بات یاد آنے پر اس کی رائے جاننے کے متجسس ہوئے۔ نہیں بابا ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ایک بار پھر افسردہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے اتنی دیر کر دی تھی۔ بیٹا تم نے خود ہی تو کہا تھا اپنی ماں سے۔ وہ ذرا حیران ہوئے۔ کہا تھا مگر بابا وہ دراصل غیر مسلم ہے اور وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتی، تو اسی لیے فی الحال اسے کوئی اور معقول وجہ نہیں سجھائی دی تھی۔ اوہ بیٹا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ باہر ذرا خیال سے رہنا۔ چلو اچھا ہے تمہیں وقت رہتے عقل آ گئی، ورنہ رمشا نے جب سے تمہاری ماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا ہم دونوں تو ٹینشن میں آ گئے تھے۔ وہ سچ مچ یہ جان کر ہلکے پھلکے ہو گئے تھے۔ جی بابا آپ رمشا کے لیے کوئی رشتہ کیوں تلاش نہیں کر رہے؟ وہ جھٹ بات گھما گیا تھا۔ ایک دو رشتے تو ہیں میری نظر میں، مگر ان سے تمہاری ماں مطمئن نہیں ہے۔ وہ تو شرجیل احمد کے رشتے کی آس لگائے بیٹھی تھی۔ حیدر کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے تھے۔ آخر ماما کو ہو کیا گیا ہے؟ کل کے فنکشن کے بعد بھی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ بس بیٹا وہ فریال بچے کا نصیب تھا، تمہاری ماں فضول مینا کا مسئلہ بنا رہی ہے۔ وہ تعصفی انداز میں گویا ہوئے تھے۔ ویسے حیدر میری بڑی خواہش تھی کہ تمہاری اور فریال کی شادی ہو، مگر تم دونوں ہی… حیدر ان کے چہرے پر ملال دیکھ کر 1 منٹ کو سانس لینا بھول گیا تھا۔ اگر ان دونوں کی شادی سب کی دلی خواہش تھی تو سب اب تک خاموش کیوں تھے؟ بس کریں محمود صاحب، کیوں میرے بچے کے دل میں فضول کی خوش فہمیاں ڈال رہے ہیں؟ پہلے میں بھی یہی چاہتی تھی اور مجھے لگتا تھا یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر جب حیدر نے مجھ سے اپنی کہیں اور پسندیدگی کا اظہار کیا تو میں نے قدم پیچھے کر لیے۔ خیر سے میرے حیدر میں کون سی کمی ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل جائے گی۔ وہ اب تک تپی بیٹھی تھیں، جب ہی کمرے میں داخل ہوتی غصے سے گویا ہوئیں۔ بس کرو سائمہ، تمہاری اس سوچ کے بارے میں اگر خالد اور بھابھی کو معلوم ہوا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔
रिमशा के नसीब में जो भी होगा उसे मिल जाएगा, वो ज़रा डपटने किसी अंदाज में गया हुए। खैर, रिमशा के लिए मैं कल ही किसी रिश्ते वाली से बात करूँगी। शर्जील अहमद से अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी मैं अपनी बेटी के लिए। महमूद साहब उनकी टिपिकल सोच पर एक तासुफी सांस खींच कर रह गए थे, जबकि हैदर का दिमाग महमूद साहब की ख्वाहिश पर ही अटक गया था। सारा दिन तेज़ी से गुजर गया था। वो कल देर रात से फरियाल के पास गया था, मगर पता चला कि उसकी तबीयत नासाज है, जिसके बाइस वो आराम कर रही है। तो वो यूं ही शिकस्त खोर्दा कदमों वापस लौट आया था। अपने दिल का हाल आखिर वो कहता भी तो किससे। वो दुरानी मेंशन में दाखिल हुआ तो कार पोर्च में तैयार खड़ी रिमशा को देखकर ठटका। कहाँ जा रही हो? अंदाज में संजीदगी थी। वो मैं ज़रा एक दोस्त से मिलने जा रही थी। वो पहले तो गड़बड़ाई मगर फिर संभल कर गोया ही। अच्छा, आओ मैं छोड़ दूँ। वो समझा फरियाल की तबीयत ख़राब होने के बाइस वो अकेली जाने के बाइस परेशान खड़ी है। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊँगी। वो बौखला गई थी। आ जाओ, मैं छोड़ दूँगा। उसके बारहा इसरार पर उसने लब चबाए। मुझे याद आया, आपको मामा बुला रही थी। वो याद आने पर झट से बोली। मुझे? खैरियत? कल से उसकी तबीयत पर बेजारी छाई हुई थी। हाँ, खैरियत थी। मामा को कुछ काम था, उसे तफ्तीश हुई थी। अच्छा, खैर ड्राइवर के साथ ध्यान से चल जाओ, वो उजलत में बोलता चला गया था, जबकि वो भी तेज़ी से गाड़ी की जानिब भागी थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।